अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं आज मौजूद हूं एक ऐसे घर के अंदर जहां पर किसी दुश्मन की नहीं बल्कि बच्चों का जो बाप है वही अपनी फैमिली पर जो है वो तशद्दुद करता है। दो बच्चे भी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, खूबसूरत तरीन बच्चे हैं जो कि जिनकी उम्र जो है वो 8 से 10 साल है और उसकी जो बेगम भी मेरे साथ मौजूद हैं और उसकी सास और उसका ससुर भी मेरे साथ इसी घर के अंदर मौजूद है। इस घर की कहानी जब मैंने सुनी मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मेरा कलेजा फट गया, मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि एक खामंद अपनी बीवी के साथ अपने बच्चों के साथ एक दुश्मनों जैसा जो है वो सलूक करता है। थोड़ी सी हकीकत जो है वो मैं आपको बयान करता चलूँ कि बीवी और बच्चे जो है वो अगर घर में आराम कर रहे हों, जून जुलाई का महीना हो, पंखा चल रहा हो, तो बाहर से कोई दुश्मन नहीं, कोई इंडिया से नहीं, बल्कि इसी का सरताज जिसने इसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, जिसने इसके साथ निकाह किया, बच्चे पैदा किए, खूबसूरत बच्चे स्कूल में जाते हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे, उसका जो है वो पंखा बंद कर दिया जाता है ताकि बच्चे गर्मी में जो है वो बिलबिलाते रहें। और फैमिली को तशद्दुद का निशाना भी बनाता है कि बीवी को कहता है कि नौकरी करो, बच्चों को कहता है कि स्कूल छोड़कर कहीं काम पे लग जाओ। जिस तरह से चाइल्ड प्रोटेक्शन की जानिब से बच्चों के काम करने पर पाबंदी है, मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। ये मासूम बच्चा, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये वो मासूम बच्चा है जो अभी पढ़ रहा है, अपनी माँ के बगैर ये सोता नहीं है और अपने बाप से बेइंतहा नफ़रत करता है। नफ़रत की वजूहात भी यही है, जब इसके सामने इसकी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा तो बच्चा जो है वो अपने दिल में सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत ही पैदा करेगा। ऐसा ही एक किस्सा जो है वो इस घर का भी है जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। मेरे साथ एक उनका ख़ानदान मौजूद है। सबसे पहले मैं उस नडर, बहादुर और एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के साथ चलूँगा कि तमाम हालात भी पूछूंगा कि मामलात ज़िंदगी किस तरह से चल रहे हैं। बहना, आपका नाम क्या है? राबिया। राबिया, कितनी देर होगी शादी को? 14 साल हो गए हैं मेरी शादी को। राबिया की शादी को 14 साल हो चुके हैं। राबिया, 14 सालों में कोई ऐसा लम्हा कि जब आपने कहा हो कि मेरा मियाँ बहुत अच्छा है? मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी कोई दिन, कोई रात, कोई दोपहर इन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम कोई किया हो जिससे मैं कह सकूं फ़ख्र से कि मेरे मियाँ ने ये हमारे लिए ये किया। 14 साल से ना दिन देखा है, ना इन्होंने रात देखा है। तशद्दुद मेंटली तौर पे भी है, जिस्मानी भी तशद्दुद है। हम लोगों को कमरे में बंद कर दिया जाता है बग़ैर लाइट के। इवन कि अगर हम अंदर से भी चलाने की कोशिश करें तो नीचे से मेन स्विच बंद कर देते हैं, बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं। सख्त सर्दियों में जनवरी फरवरी में हम लोग सो रहे होते हैं कंबल लेके, मैं और मेरे बेटे, ऊपर से बेड से हमें घसीट के नीचे गिराते हैं, कंबल उतार देते हैं, ऊपर से बच्चों को कपड़े से उतार कर बरहना कर देते हैं और बरहना करके मारना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, ये इंसान है या दरिंदा, फ़ैसला इसका आप करेंगे कि अगर गर्मी हो तो पंखे बंद, अगर सर्दी हो तो ऊपर से कंबल उतार देना ताकि बच्चों को अज़ियत मिले, बच्चों को मुश्किलात हो, बीवी को मुश्किलात हो, परेशानी हो। ये खामन तो नहीं है, ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई घर के अंदर दुश्मन आ गया है कहीं बाहर से अपना बदला लेने के लिए। ये वही खामन था जब इसका निकाह हुआ था तो इसने जीने मरने की कस्में खाई थी और इसकी इज़्ज़त का सहारा बनने की कस्में खाई थी और इसके आगे ढाल बनने की कस्में खाई थी। और ये जब बच्चे पैदा हुए तो ये बच्चे इसके बाजू थे, एक लेफ़्ट और दूसरा राइट। ये दो बच्चे इस बात का सबूत हैं कि ये उसकी औलाद हैं और यही वो औलाद जो है वो अपने बाप से, क्योंकि वालिदैन हर इंसान को प्यारे होते हैं, लेकिन इन बच्चों के दिलों में इस उम्र के अंदर जो है वो किस तरह से इतनी नफ़रतें जो है वो भर दी गई कि बाप का नाम सुनकर ये खौफ खाते हैं। जिस तरह से मैं अमूमन कहता हूँ कि घर के बाहर अगर गोली चलती हो तो इंसान भाग के अपने घर के अंदर आ जाता है, जब घर के कमरे के अंदर ही गोलियां चलती हों तो फिर इंसान कहाँ जाए। ये बच्चे जब बाप के बगैर होते हैं तो बड़े खुशहाल होते हैं और जब इनका बाप घर में आ जाए तो ये बच्चों के सर पर खौफ तारी हो जाता है। ये फिर कौन है आदमी जिसकी वजह से बच्चों के दिल में खौफ बन जाता है, जो कि बच्चे सहम जाते हैं, वालिद को देख कर जो है वो डर जाते हैं। ये वालिद की परवरिश है।
بچوں کو کبھی سینے سے نہیں لگایا, بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا, بچوں کو کبھی کاندھے پر بٹھا کر کوئی چیز دلوانے کے لیے لے کے نہیں گیا, بچوں کو جو ہے وہ صرف خوف میں مبتلا رکھا. پھر چلیں گے رابعہ کی جانب. رابعہ, پھر کیسے 12-14 سال گزر گئے؟ آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے ہمیشہ انہوں نے مجھے صرف اور صرف اسی بات پہ رکھا کہ میں کروں گا. میں ان کو بہت زیادہ ہر چیز کے لیے موٹیویٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اگر آپ کا نہیں یہ کاروبار چل رہا تو آپ کچھ چینج کر لیں, میں آپ کے ساتھ نیچے بیٹھ کر آپ کا جو بھی آپ کام چینج کریں گے میں اس میں بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دوں گی. 3 سال میں نے جاب کی ہے کال سینٹر میں. 9 بجے سے 6 بجے تک میں جاب پہ جاتی تھی, گھر سے بچوں کا ناشتہ بنا کے رکھ کے جاتی تھی, تب یہ بچے چھوٹے تھے. واپس آتی تھی ایسے ہی ابایا اتار کے سیدھا کچن میں چلی جاتی تھی. جو میں نے کہا کہ میرے سے کام گھر کا بھی نہیں ہوتا, باہر کا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بہت گھنٹے کی شفٹ ہے 9 سے 6 بجے کی, تو آپ کوئی کام والی کا ارینج کر دیں, جب جاب تو میں ہی کر رہی ہوں نا, پیسے میں دے دوں گی. لیکن اس بات پہ بھی نہیں. جیسے ہی جس دن سیلری ملنی ہوتی تھی میرے سے پہلے ہی ATM پہ پہنچے ہوتے تھے, کارڈ بھی ان کے پاس ہی ہوتا تھا, کارڈ بھی انسرٹ کر کے پیسے سارے جو بھی, یعنی کہ جو آپ کی سیلری آپ کو ملتی تھی, جتنے بھی ملتے تھے, اس کے پاس ATM کارڈ ہوتا تھا, وہ اس کو پتہ تھا کہ آج یکم ہے, اور ATM لے کر وہ جو پہلے ہی چلا جاتا تھا وہاں. جو پیسے نکلواتا تھا اس میں سے کتنے دیتا تھا؟ اس میں سے 1 روپیہ بھی, زیرو, 1 روپیہ بھی نہیں. بلکہ ایک بار مجھے یاد ہے میں نے 1000 روپیہ مانگا. میں نے کہا میں نے اپنی شاپ, اپنی ہی سیلری کا, ہاں جی 1000 روپیہ مانگا. وہاں سے مجھے یہ باہر مین پہ ہی ہے بینک, وہاں سے مجھے بائک سے کہتے اترو ذرا. میں اتری, کہتے پیدل خود ہی آؤ. میں نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. آگے بائک لے کے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے میں کہہ رہی ہوں 1 منٹ رکیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. میں کہہ رہی ہوں رک جائیں ندیم, رک جائیں. موٹر سائیکل سے اتار کے چلا. ہاں جی موٹر سائیکل سے اتار کے. وہ یہ جو انہوں نے موٹر سائیکل سے اتارنے کا سلسلہ پھر ایسا جاری کیا کہ یہ پھر چلتا رہا. مجھے یاد ہے 6 سال پہلے رمضان ہی چل رہا تھا, میں نے روزہ رکھا ہوا تھا, ہم لوگ روزے کی حالت میں تھی. میں نے کہا کہ میری والدہ نے افطاری کروائی. راستے میں لال پل کی سائڈ پہ سے ہم لوگ جا رہے تھے. میں نے کہا کہ میرا روزہ کھل گیا, تو ہم کوئی شربت وغیرہ یہ دے رہے ہیں تو لے لیتے ہیں. تو بچے تو تب بہت چھوٹے تھے, ان کے روزے نہیں تھے. کہتے ہیں کوئی نہیں, تم نے ان کو اگر تمہیں لے کے دیا جو بھی تم نے مانگا ہے شربت, تو ان کو بھی لے کے دینا پڑے گا. میں نے کہا میں 1 گھونٹ لے لیتی ہوں, باقی آپ ان کو دے دینا, میرا روزہ افطار تو کر لوں. کہتے ہیں نہیں ادھر ہی جا کے افطار کرنا. اس کے علاوہ مینٹلی طور پہ اس قدر ٹارچر, اس قدر, اگر بچے میرے واش روم میں گئے باہر سے کنڈی لگا دیتے ہیں, لائٹیں بند کر دیتے ہیں, فریج بند کر دیتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں خراب سالن کھاؤ. 6 دن پوچھتے نہیں ہیں. ایک دن اگر کوئی سبزی لا کے دیتے ہیں 6 دن پوچھتے بالکل نہیں ہیں. نیچے بیٹھے رہتے ہیں, نیچے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں, فروٹ کھا رہے ہیں, جوسز پی رہے ہیں, ایون کہ آئس کریم تک کھاتے ہیں باہر سے لے کے. ناظرین, یہ درندہ ہے, انسان نہیں, جس نے اپنی اولاد کا نہیں سوچا. میں تو اس بچی کی بات سن کے حیران اس بات پہ ہوں کہ فریزر کا سوئچ نکلوا دینا, اس کو جو ہے وہ جو اس کے اندر رکھا ہوا سالن ہے, فروٹ ہے, اگر وہ خراب ہو گیا تو زبردستی کہنا وہ کھاؤ. اور اس کو جو ہے وہ ایک جہاں لڑکی کو جو ہے وہ نوکری پہ لگا دیا, اور اس کی جو سیلری تھی وہ خود ATM سے نکلوا لینی. پھر اگر بچی نے جو ہے وہ 1000 روپے اپنی خواہشات کے مطابق, جس طرح سے خواتین کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں, کوئی آئس کریم کھانی, اس کے علاوہ کوئی برگر کھانا, کوئی شاورما کھانا, اس طرح کی بچیاں جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ شوق کرتی ہیں, منگوا کے کھا لیتی ہیں. اپنی ہی سیلری سے جو ہے وہ 1000 روپے مانگے, وہ بھی نہیں دیے. پھر اس کے بعد چلتی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر بہانے سے کہ میں چیک کروں کہ ٹائر کے اندر ہوا ہے کہ نہیں, اس کے بعد موٹر سائیکل چلا دینی. بیوی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے, بات سنیں مجھے بٹھا لیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے درندہ صفت انسان کو جو ہے وہ قانون کی گرفت میں ہونا چاہیے, اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے اس کو قرار واقع سزا دینی چاہیے. رابعہ, پھر اس کے بعد معاملات اسی طرح سے چلتے رہے, جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو عزت دار بچیاں ہوتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ اپنے گھروں میں نہیں بتاتی کہ معاملات جو ہے وہ بجائے سدھرنے کے بگڑ جائیں گے. تو پھر آپ نے کیا سوچا, کتنی دیر بعد کیسے پتہ چلا میرے کو؟ میری چھوٹی سب سے سسٹر ہے, ابھی وہ ان میرڈ تھی, ان کی شادی کے لیے ابھی تیاریاں مطلب کہہ لیں کہ جاری تھیں. تو ویسے فیملی میں کسی بھی کزن کی شادی میں نے اپنے اٹینڈ نہیں کی, مطلب میرے چچا زاد ہیں یا میرے ماموں زاد ہیں, خالہ زاد ہیں, کسی کی شادی میں نے کبھی اٹینڈ نہیں کی, کبھی جانے نہیں دیا. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں. امی کو میں نے اپنی ہمیشہ یہی کہا, بھائی کو, بہنوں کو, کہ میرا گھر ہے, کوئی بات نہیں, یہ کزن کی شادی ہے, نہ بھی جاؤں گی تو کوئی ایشو نہیں ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ میری اپنی سگی بہن کی شادی تھی. امی نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ آپ کی تیاری مکمل, آپ کی ہو گئی ہے تیاری؟ میں نے کہا ہاں جی ہو گیا, جبکہ میری تھی نہ بچوں کی. پیسے نہیں تھے, کہاں سے ہونی تھی؟ میں نے ان سے تقاضا کیا, میں نے کہا چلیں آپ میرے لیے نہ کریں, بچوں کے لیے مجھے صرف 5000 روپیہ دے دیں.
انہوں نے 5,000 کیا دینے تھے، انہوں نے مجھے دھکے دیے، گھر سے باہر نکال دیا، اور خود ہی کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے تھانے اب رپورٹ درج کروا کے آؤ کہ میں نے تمہیں پیسے نہیں دیے. تو یہ کیا وہ کیا، گالم گلوچ بھی کیا، نازیبا گفتگو، ماں بہن کی انتہائی ولگر زبان یہ استعمال کرتے تھے. تو میں نے پھر شادی میں تقریباً کہہ لیں کہ 9 سے 8 دن رہ گئے تھے. پھر میری والدہ نے فون کر کے پوچھا بچوں کی تیاری مکمل ہے تم آ جاؤ گھر پہ. میں نے امی سے انکار کر دیا. میں نے کہا امی میں شادی اٹینڈ نہیں کر سکتی. میری والدہ پریشان ہو گئیں کہ اس طرح تو نہیں نہ چلتا. خیر انہوں نے مجھے کہا کہ میں بیٹے اپنے کو بھیج رہی ہوں، تم اس کے ساتھ آ جاؤ. تو بھائی آیا، میں اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ امی اپنی کے ساتھ ہی جا کے اور بچوں کی شاپنگ کر کے آ گئی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی کہہ لیں کہ جوتی سے لے کے میری جو بھی چیز تھی، میرے بچوں کی ہر چیز میری والدہ نے کر دی. شادی اٹینڈ بھی کی ہے، شادی پہ آئے بھی، ان کو بھی بلایا. میرے ساتھ وہ بچے بھی موجود ہیں، معصوم چہرے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، ان سے بات بھی کروں گا. تاحال مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد دوسری فیملی ممبران سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ اس نرک سے گزر رہے ہیں. میں تو ایک باہر سے پروگرام کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میرا جو ہے وہ دل پھٹ رہا ہے باتیں سن کے. اتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور کسی کو شاید کوئی خبر نہیں. تاحال بچوں سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک ملتے ہیں بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آفٹر دا بریک کے بعد میں موجود ہوں اسی گھر کے اندر. جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ مصطفیٰ آباد کا علاقہ ہے اور گھر کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ کوئی دشمن نہیں بلکہ ان بچوں کا والد اور اس بچی کا جو ہے وہ خاوند ان پر تشدد کرتا ہے، برہنہ کر کے مارتا ہے. تمام چیزیں بھی میں نے آپ کو سنائیں. مزید بھی جو ہے وہ میں بات کروں گا. عبدالہادی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب چلیں گے، ان سے بات کریں گے. بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 12 سال ہے. چلو میرے کیمرے کی طرف دیکھ کے بات کرو پھر، تاکہ میرے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کی عمر 12 سال ہے؟ جی بالکل. تو میرا بیٹا یہ مجھے بتاؤ کہ پاپا کی طرف سے آپ کو کیا مشکلات ہیں؟ یہ جو پاپا ان کے پاس ایک گن ہے اسلحہ. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کی لیگل ہے کہ انلیگل ہے، لیکن ہمیں یہ رات کو اٹھا کے 3 بجے جب چاہے سردی ہو یا گرمی ہو اٹھا کے ہمیں گن پوائنٹ پہ ہمارے ساتھ تشدد کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ نکلو میرے گھر سے باہر. مطلب کہ انہوں نے ہراس کرتے ہیں ہمیں. یہ بیٹا ماما کو بھی مارتے ہیں یہ؟ جی یہ مما کو بھی مارتے ہیں، اور ہمیں جب یہ برہنہ کر کے مار رہے ہوتے ہیں، جب ہماری مما کو اتنی ولگر لینگویج میں کہتی ہیں کہ تم دیکھ رہی ہو نا یہ میں اسی طرح یہ میں نا ڈیمو پیش کروں تو میں اسی طرح میں تمہیں بھی ماروں گا. مجھے بتایا آپ کی ماما نے کہ آپ نہانے کے لیے واش روم میں گئے، آپ برہنہ تھے، آپ کے کپڑے اترے ہوئے تھے کیونکہ آپ چھوٹے بچے ہو، اور نہانے کے لیے جب آپ گئے تو آپ کو برہنہ حالت میں ہی پاپا نے مارنا شروع کر دیا؟ جی بالکل. اور وہ عید سے مطلب کہ چاند رات والے دن. کیا ہوا تھا؟ تب نا مجھے نا گرمی لگ رہی تھی، تو نا میں واش روم میں نا اس طرح نہانے چلا گیا موٹر چلا کے ان کو. تو پھر نا انہوں نے پہلے تو کنڈی لگائی اور لائٹ آف کر دی. میں اندر سے دروازہ کھٹکاتا رہ گیا کہ بابا کھولیں. میں نے ابھی کچھ نہیں پہنا ہوا. تو انہوں نے نا مجھے جس طرح میں تھا اسی حالت میں باہر لا کے انہوں نے مجھے اتنا مارا. انہوں نے مجھے چپل سے مارا، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے شلوار پہننے دیں، تو انہوں نے وہ بھی نہیں کہا. میں نے کہا میں اپنی نانوں کی دی ہوئی شلوار پہنوں گا، تو انہوں نے کہا نہیں. پھر میری مما کچن سے آئیں، وہ اس وقت رات کو نا فرنی بنا رہی تھی کل کے لیے. تو انہوں نے پھر کل عید تھی نا؟ جی بالکل کل عید تھی. تب انہوں نے آ کے ان سے پیچھے کیا مجھے، اور میرے پورا جسم انہوں نے مار کے ریڈ کر دیا جوتیوں کے ساتھ. جی بالکل. آپ نے پوچھا نہیں پاپا مجھے مار کیوں رہے ہو؟ انہوں نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. یہ ہماری بات نہیں سنتے، بس مارتے ہیں. اور ہمیں جب ہم اسکول جا رہے ہوتے تھے تو ہم ان سے کوئی خواہش کرتے تھے کہ جیسے کہ کوئی وہ پین پوائنٹر لے دیں، تو نہیں. اور ہم نے یہ جو
اور جب بھی ہم لنچ میں جاتے تھے یہ ہمیں صرف اتنے سالوں سے بسکٹ ہی دے رہے تھے, وہ بھی یہ 2-2 3-3 ڈبے لا کے رکھ رہے تھے بسکٹ کے, اور وہی کہتے تھے کہ یہی کھاؤ. ہماری زبان پہ چھالے نکل گئے. پھر مما نے کہا کہ تم ان کو کوئی اور چیز لے کے دو, اور اگر ہم ان سے کوئی پین پوائنٹر مانگتے تھے تو بائک ادھر ہی اسٹاپ کر کے, جیسا کہ ابھی آپ کو مما نے بتایا کہ ان کے ساتھ اتار دیتے تھے. ہاں جی اتار کے, اور آپ کو بھی اتار دیتے تھے؟ جی ہم نے بیگ پہنے ہوتے تھے اور ہم ان کے پیچھے بائک کے سٹینڈ کو پکڑ کے بھاگ رہے ہوتے تھے. ناظرین, یہ کم سن بچہ جس کی عمر 10 سال اور یہ اپنے والد کے متعلق وہ باتیں بتا رہا ہے کہ شاید میرے دیکھنے والے ناظرین اس کے والد کو سوائے برا بھلا کہنے کے کچھ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کم سن بچہ جس کی خواہش کہ میں نے پینسل لینی ہے, شارپنر لینا ہے, کاپی لینی ہے, کتاب لینی ہے, اس کا والد بریک لگا کر اس کو موٹر سائیکل سے اتار دیتا تھا. تاحال میں کیسے بتاؤں, مجھ سے بات نہیں ہو رہی اس بچے کی باتیں سن کے کہ اس کو برہنہ کر کے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, اور اس کو جو ہے وہ جوتوں کے ساتھ مارا. سارا جسم جو ہے اس کا جو ہے وہ نیلم نیل ہو گیا, اور یہ بچہ چیختا چلاتا رہا. آخر کار میں جس طرح سے کہتا ہوں کہ یہ اس کا والد ہے یا اس کا دشمن ہے, اس طرح تو دشمن بھی نہیں کرتا. اگر کسی دشمن کے آگے چھوٹے بچے ہوں تو دشمن اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں, اسے پیار کرتے ہیں, اسے محبت کرتے ہیں, اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانے کھلاتے ہیں. لیکن یہ اسی کا تخم ہے, اسی کا بیٹا ہے, اسی کا لخت جگر ہے کہ جس کو یہ تشدد کا نشانہ بناتا ہے. میں حال احوال جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. میرے ساتھ مجھ سے بات نہیں ہو رہی کہ میں کس طرح سے اس فیملی کے متعلق جو ہے وہ میں بات کروں. تاحال میرے ساتھ جو ہے وہ رابعہ کی, عبدالہادی کی نانی بھی یہاں پر موجود ہے, جو کہ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. عرصہ دراز سے اپنے پاس سے تمام اخراجات خرچے اٹھا کر اپنی بیٹی کا گھر چلا رہی ہیں. اور یہ میرے ساتھ رابعہ کی والدہ بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. آنٹی جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی نجمہ. میرے ساتھ نجمہ بی بی موجود ہیں. اماں جی مجھے یہ بات بتائیں, کبھی تنہائی میں سوچا کہ دماد ہمیں پتہ ہوتا ہے ایسا نکلنا ہے تو گھر میں بچی کنواری بٹھائی رکھتے, شادی کر کے اس کے حوالے نہ کرتے؟ بالکل ایسے ہی جب مجھے پتہ چلا تھا نا, شادی کے کافی عرصے بعد اس نے میں بتایا, میں نے بلکہ اس کو ڈانٹا. میں نے کہا کہ آپ پہلے مجھے نا آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے آپ کے خاندان میں جو بچیاں ہیں وہ نوکری نہیں کرتی. کبھی کسی نے نہیں کی آج تک. اور یہ میری بچیاں ہیں, یہ بھی جب انہوں نے بی اے بھی کر لیا, میں نے تو ساتھ ہی شادی کر دی کہ میں جو جاب کر رہی ہوں. انہوں نے کہا, میں نے کہا نہیں, ہم میں رواج نہیں ہے, ہم نے نہیں کرانی. اور جب اس نے کروانی شروع کی ہے, میں تو عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی, مجھے تو پتہ ہی نہیں, آج سے 5 سال پہلے 5-6 سال پہلے مجھے پتہ چلا. جب میں آ کے اس سے پوچھا تو اس نے کہا وہ اپنے شوق سے کر رہی ہے. میں نے, کس نے کہا شوق سے؟ اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ شوق سے کر رہی ہے. میں نے اس کو ڈانٹا, بلکہ میں نے اپنی بیٹی کو تھپڑ مارے کہ کیوں تمہیں کس چیز کا شوق چڑھا ہوا ہے, کہ 2 بچیاں تم سے پلتے نہیں, ہمارے میں تو بچیاں باہر نکلتی نہیں, تو تم کیوں نکلی ہو. اس نے بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا, اور مجھے نہیں یہ پتہ تھا کہ یہ ATM مشین سے یہ پیسے نکلوا لیتا ہے. جب مجھے پتہ چلا, میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد تم نے نوکری پہ نہیں جانا, نہیں تو میں نے ٹانگیں توڑ دینی ہے. میں نے اپنی بیٹی سے کہا. جس دن سے اس نے نوکری چھوڑی ہے, یہ میری بیٹی پہ تشدد کرنے لگ گیا, مار پٹائی, گالی گلوچ. ناظرین, میں بھی ایک مرد ہوں اور مجھے اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر بہت ساری خواتین اور مرد جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. جس طرح سے اماں جی نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ساریاں جو ہے وہ چیزیں دیتی ہوں, لیکن میں بطور ایک مرد اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جو کمائی خاوند کی جب بیوی کے ہاتھ میں آتی ہے, بچوں کے ہاتھ میں آتی ہے, تو اس سے اچھی اور اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں ہے. اماں جی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چاہے رابعہ کے والدین ہیں, آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ جتنی مرضی دیر پیسے دیتے رہیں, جو پیسے اس کا خاوند اگر اس کو کما کے لا کے دے گا, اس میں آپ کی بھی خوشی ہے اور آپ کی بیٹی کی بھی. جی بالکل, اس لیے کہ خاوند کا جو سا نا ایک پیسہ بھی تو وہ دے نا, تو وہ سمجھے کروڑ کے برابر ہوتا ہے. ماں باپ کروڑوں میں بھی دے نا, اس کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں جو خاوند کی کمائی سے برکت پڑتی ہے وہ کسی کی کمائی سے نہیں برکت پڑ سکتی. اور ہمیں عرصہ دراز ہو گیا, ہم نے منتھلی بھی لگائی ہوئی ہے اپنی بچی کے لیے, اور ہم اس کو سارا گروسری کا سامان بھی دیتے ہیں. اور یہ ہمیں 1 مہینہ یا 2 مہینے کے راشن کی لسٹیں دکھا رہا ہے, اور ہم نے تو آج تک نہیں لسٹ دکھائی کسی کو کہ ہم اپنی بچی کو کیا دے رہے ہیں. جو دے رہے ہیں ہم اپنی بچی اور اس کے بچوں کے لیے دے رہے ہیں, اور اس کے باوجود ہی ہمیں گالی گلوچ کرے. کیوں؟
ਮਾਂ ਜੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? परेशान इसलिए कि हमने तो फ़र्ज़ अदा किया था ना, हमें ये नहीं पता था कि जो हमने फ़र्ज़ अदा किया वो हमारे गले पड़ जाना है, हमने ये कभी नहीं सोचा था। अब मेरी तो ये, मैं तो ये कहूँगी कि हमें नहीं चाहिए, हम नहीं कहते कि ये हमारी बेटी को जी रोज़ का 10,000 दे, 5,000 दे, नहीं, ये तशद्दुद ना करे, ये गाली गलोच ना दे, वो नहीं हमसे बर्दाश्त होगा। कोई भी वालिदैन नहीं चाहता कि उनकी बच्ची को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। इनकी कोई डिमांड नहीं, ये नहीं कहते कि बच्ची के पास गाड़ी हो, ये नहीं कहते बच्ची के पास ज़ेवरात हो, वालिदैन नहीं चाहते कि बच्ची के पास जो है वो खूबसूरत घर हो। इनकी यही ख्वाहिश है कि हमारी बेटी को जो है वो ज़द-ओ-कोब ना किया जाए, तशद्दुद ना किया जाए, हफ्ज़े बिजा में ना रखा जाए, कमरों के अंदर पंखे ना बंद किए जाएं, नहाने के लिए जो वाशरूम है बच्चों को अंदर जो है वो बंद ना किया जाए। ये बड़ी जायज़ जो है वो डिमांड है वालिदैन की। जो बच्चियों वाले होते हैं, जिनकी असल बच्चियां होती हैं, जो दर्द दिल बच्चियों के मुतल्लक रखते हैं, वो तो यही कहते हैं कि बच्चों को जो है वो तकलीफ़ भी ना हो, चाहे वो मेरे चाहे वो आपके। कोई भी ऐसा वाक़या जो है सामने जब ऐसा आता है तो इंसान का कलेजा जो है वो फट जाता है, दिल रोता है। इस माँ की डिमांड, नाजरीन मैं बात करता हूँ आपसे, इस माँ की डिमांड मैंने आपको बताई। इस माँ की डिमांड ये है कि कुछ ना करे लेकिन हमारी बच्ची पे तशद्दुद ना करे, हमारी बच्ची को ज़द-ओ-कोब ना करे। हमारे जो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको कमरों में बंद करके तशद्दुद ना करे। सर्दियों में कंबल जो उतारते हैं ऊपर से वो ना उतारे, गर्मियों में पंखे ना बंद करें। हमारी कोई डिमांड नहीं, ये नहीं कहते कि 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो। ये कहते हैं कि हम जिस तरह से अपने मामलात चला रहे हैं, जिस तरह से अम्मा जी ने बताया, ग्रॉसरी का सामान भी मैं खुद ही देती हूँ, और गमी खुशी के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो वो भी बेटी को मैं देती हूँ। जिस तरह से इन्होंने बताया कि वालिदैन बच्चियों की शादी के लिए, जब बच्चियाँ कंवारी होती हैं तो उनकी शादी के लिए परेशान होती हैं, और जब शादी हो जाए और इस तरह के दामाद जो है वो गले पड़ जाएं तो फिर मज़ीद परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। ताहाल और भी लोगों से बात करेंगे। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सिलसिला फिर यहीं से शुरू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक और उसी खातून राबिया के बेटे के साथ, जो कि बार बार कहता है कि मैंने भी बात करनी है। और मेरे साथ ये बुज़ुर्ग जो हैं वो राबिया के वालिद हैं और बच्चे के नाना जान हैं। सबसे पहले बच्चे की जानिब लेंगे। बेटा आपका नाम क्या? हाशिर। हाशिर बेटा आप क्या करते हो? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 6 में पढ़ता हूँ। अभी भी पढ़ रहे हो? जी। तो पापा मारते हैं? जी। कब मार पड़ी थी आखिरी बार? परसों। फिर मारा था परसों? जी। क्या हुआ था? मारा था, पापा ने स्टिक से मारा था। क्यों? मैं गन बना रहा था नीचे तो उनको गुस्सा चढ़ गया कि फिर? कील क्यों ज़ाया कर रहा है? क्या कर रहा है? कील क्यों ज़ाया कर रहा है? कील क्यों ज़ाया कर रहे हो, इस बात पर जो है वो स्टिकों से अपने ही बच्चे, अपने ही लखते जिगर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको जो है वो दुकान से बाहर निकाल कर घर भेज दिया। मुझे बताओ कि मामा को भी वो तशद्दुद करता है, गालियाँ देता है, मारता है? जी। आप मुझे बात बताओ, जब आप स्कूल जाते हो, पापा के साथ किसी चीज़ की डिमांड करते हो, आपको ले देते हैं? अब्दुल हादी को तो वो नहीं लेके देते, मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। आपके साथ नहीं प्यार करते? नहीं, मुझे साथ ज़्यादा प्यार नहीं करते क्योंकि मुझे जब मैं पैदा हुआ था तो नाना अबू ने मुझे शहद चटाया था ना। हाँ। तो इस वजह से मेरे से ज़्यादा प्यार नहीं करते। अच्छा, क्यों? इसी बात पे?
جی مجھے زیادہ مارتے ہیں. جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو گھر میں فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اس کو گھٹی کون دے گا. پھر گھر میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا وہ بیٹا بڑا شریف آدمی ہے اور اس سے گھٹی دلواؤ تاکہ یہ بچہ شریف پیدا ہو. بچے کا مقصد تھا کہنے کا کہ میرے نانا ابو نے جو ہے وہ مجھے شہد چٹایا تھا, اس بات سے بھی مجھے مار پڑی ہے. آپ ناظرین مجھے بتائیں کہ بچے کا قصور کیا؟ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے جس کے منہ میں نانا ابو جو ہے وہ گھٹی دے رہے ہیں یا نانی دے رہی ہیں یا ماموں دے رہے ہیں, اس میں اس بچے کا گناہ کیا ہے؟ اس کا یہی کہنا ہے کہ میں نانا ابو نے مجھے شہد چٹایا تھا, مجھے تب بھی جو ہے وہ کہہ کے وہی الفاظ مجھے مارتے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے ذرا پوری بات سناؤ گے؟ یہ نا کہتے تھے تو اپنے منوس نانے کو بلا, وہ یہاں سے واپس زندہ نہیں جائے گا, وہ منجی پہ جائے گا. اور یہ کہتے تھے کہ نا تمہاری ماں کو میں ماروں گا اور مار دوں گا. اور نہ بار بار مما کو نا رات کے 3-4 بجے وہ گن سے ڈراتے تھے. بچے کا کہنا ہے کہ بار بار ہمیں کہتے تھے کہ اپنے منوس نانا کو بلاؤ. یہ نانا منوس ہے جو ان خاندان کی پرورش کر رہا ہے, جو اس ظالم کے بچے پال رہا ہے, جو اس کی بیوی کو پال رہا ہے, یہ منحوس ہے. یہ بچوں کا نانا ہے اور تمام گروسری, تمام جو بھی جینا مرنا, کوئی پیسوں کا لین دین اپنی بیٹی کے ساتھ جس طرح سے مجبور لوگ کرتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی تعاون کر رہے ہیں. اور یہ نالائق آدمی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان نہیں بلکہ درندہ ہے, اور اس درندے کے بچے کو یہ پال رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ منحوس کہا جا رہا ہے. اور مجھے بتائیں کہ ابھی کہاں ہیں آپ کے پاپا؟ ابھی جیل میں. پکڑے ہوئے ہیں نا؟ جی. ناظرین یہ فیملی میرے پاس آئی تھی, انہوں نے آ کے اپنا تمام دکھڑا مجھے بتایا اور اس کے بعد میں نے ایک سینئر پولیس افسر سے بات کی. میں سلیوٹ کرتا ہوں اس پولیس آفیسر کو جس نے اس فیملی کو پروٹیکشن بھی دی اور ان کی بات بھی سنی, اور اس کے بعد اس کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا اور اس کے اوپر جو قانونی کارروائی بنتی تھی وہ قانونی کارروائی بھی کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے درندے کو, جس طرح سے اس کے گھر میں جو ہے وہ پسٹل بھی موجود ہے اور وہ غصہ بھی بہت کرتا ہے, اور یہ کم سن بچے اور یہ معصوم سی ایک بچی رابعہ جو بچوں کی ماں ہے وہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے, کہ اگر پسٹل اس کے ہاتھ میں آ جائے. میں نے عموماً ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں, جیسے پچھلے دنوں جو ہے وہ چونگ کے علاقہ میں اور کہنا کے علاقہ میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ایک بچہ جو ہے وہ گھر سویا ہوا تھا, اسے ایک دم اٹھایا, اندر سے جو ہے وہ پسٹل نکالا اور اپنے خاندان والوں کو قتل کر دیا. اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ تیش میں آ گیا تھا جی, یہ پب جی گیم کھیلتا تھا. 100 بہانے بنائے گئے. اگر گھر کے اندر پسٹل موجود نہ ہوتا تو شاید 4 سے 5 لوگ جو ہے وہ قتل نہ ہوتے. تاحال جو ہے وہ گھر میں اسلحہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جس گھر میں بچوں کی موجودگی ہے اس گھر میں اسلحہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اگر اسلحہ رکھنا مجبوری ہے چوروں, ڈاکوؤں سے اور دیگر جرائم پیشہ عناصر سے بچنے کے لیے, تو وہ اسلحہ جو ہے وہ اپنے مخالفین کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ اپنے بازوؤں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے سسرال والوں کے لیے. سسرال والوں کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو میرے ساتھ بچوں کے نانا جان بھی موجود ہیں. بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ امین بٹ جی. امین بٹ صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میں وہی بات کرتا ہوں جس طرح سے میں نے پہلے کی ہے کہ جب لڑکی کنواری ہو تو والدین کو پریشانی ہوتی ہے, اور یہ وہ خاندان ہے, یہ وہ بچی کے ماں باپ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ سامان دیا. ایک بار جب شادی ہوئی اس وقت جب نالائق نکل آیا داماد, تو اس کے بعد جو ہے اس گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, ٹیبلیں ہیں, سیف الماری ہے, ٹیلی ویژن ہے, بیڈ ہے, اور جہاں ہم لوگ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے, تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ان کے والدین نے ان کو لے کے دی ہے. گھر کے یہاں تک کہ اخراجات اور گھر کے اندر آنے والے تمام بلز, چاہے وہ پانی کا ہو, چاہے وہ گیس کا ہو, چاہے وہ بجلی کا ہو, تمام بل جو ہے وہ ان کے رابعہ کے والدین دے رہے ہیں. بٹ صاحب بچی کی شادی کر دی لیکن دماغ سے پھر پریشانی نہیں گئی. پریشانی نہیں دور ہوئی جی. ہلے تک انہوں 10 سال ہو گئے راشن دینے ہاں, نگر 10,000 روپے 8,000 روپے مہینہ دینے چھپ کے. اللہ آپ کو صحت, تندرستی, لمبی زندگی دے. آپ نے جو ہے وہ بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا. آپ سرکار کا حکم ہے کہ جو بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے, اسے پیار کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے.
10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਬੁਲਾ अपनी माँ ਨੂੰ। नाजरीन, जो पैदा करते हैं वालिदैन होते हैं, वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए क्योंकि वालिदैन घर के बड़े होते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो अपने वालिदैन की जो है वो इज़्ज़त करेगा, उनकी हिफाजत करेगा, उनके साथ प्यार मोहब्बत करेगा, रोज़े क़यामत मैं भी उसके साथ जो है वो शफ़क़त वाला हाथ रखूँगा। और ससुराल जो होता है, जिस तरह से बच्ची जो ब्याह के लाई जाती है, उसकी माँ हो या बाप हो, अगर देखा जाए तो नज़रिया वो भी वालिदैन का ही होता है। एक तरफ बच्ची के वालिदैन सास ससुर वो भी माँ बाप की जगह होते हैं, एक जिन्होंने पैदा किया होता है वो भी वालिदैन की जगह होते हैं। मैंने सुना है बड़ साहब दामाद आपके सफ़ेद बाल हैं, नमाजी परहेजी आदमी है, बाशऊर आदमी है, आपके गिरेबान तक भी आ गया था। हाँ जी, मेरे टक्कर मारी उन्हें, मैनू घसून मारे ने। मैं दुकान 'ਚ दाखिल होया, जिसले मैं पूछया की होया तो मैनू तलाक ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤਲਾਕ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰ, ਧਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ नहीं तो। क्या नाज़रीन आप समझते हैं कि अगर किसी की बच्ची चीख चला रही है, फ़ोन पे बता रही है, उसके वालिदैन आगे बात भी ना करे, फिर वालिदैन कब पहुँचेंगे? जब उसकी डेड बॉडी मुर्दा खाने चली जाएगी। फिर वालिदैन कब पहुँचेंगे? जब वो खून में लथपथ होकर ज़ख्मी हो जाएगी। फिर वालिदैन कब पहुँचेंगे? जब उसका जनाजा उठ जाएगा। अगर बच्ची ने परेशानी के आलम में अपने माँ बाप को इतला दी है कि मेरा खामन मुझे जो है वो तशद्दुद कर रहा है, तो इन्होंने एक बाप होने के नाते आके अपने दामाद से सिर्फ वजूहात पूछी कि उसकी वजूहात क्या है मेरी बच्ची को मारने की, तशद्दुद करने की, हफ्ज़े बिजा में रखने की और उसके अलावा जुल्म व ज़्यादतियाँ करने की। तो उस शरीफ आदमी के गले पर गया, उसको जो है वो मारा पीटा, तशद्दुद किया, कपड़े फाड़ दिए। फिर आखिर क्या हुआ? वही घर का खर्च उठा रहे हैं, वही इन बच्चों को जो है वो पाल रहे हैं। बट सब फिर जब यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके बाद बात थाने तक चली गई कि इधर ही ख़त्म हो गई। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਿਓ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮਕਾਰ ਜੋਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਏ, ਬਾਂਹ ਵੱਡੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲਜ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜੋਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਨਸੀਬ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਸੀਬ ਸੀ ਫਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। मैं उन्होंने बातें सुन के, सारी गलबात सुन के फिर मैं वापस अपने घर चला गया। ये थे मेरे साथ बच्ची के वालिद। जिस तरह से ये छोटे बच्चे भी जो है वो, राबिया के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। राबिया की भी आपने बात सुनी, राबिया की वालदा की भी आपने बात सुनी कि किस तरह से मैं समझता हूँ कि इन लोगों को परेशानी के आलम में देखा नहीं जाता। ये शादी से पहले भी इस बच्ची की शादी के लिए परेशान होंगे और शादी के बाद भी जो है वो परेशानी दिमाग पे रही। इसलिए तो कहते हैं कि किसी को अगर अच्छी बहू और अच्छा दामाद मिल जाए तो उसके लिए जो है वो दुनिया पे ही जन्नत है, क्योंकि आजकल अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। लिहाजा जब किसी की बेटी को ब्याह कर घर लेके जाएं तो उसको अपनी बेटी समझें कि ये हमारी बेटी है। अगर किसी को अपना दामाद बना कर लेके जाएं तो उसको समझें ये हमारा बेटा है। गलतियाँ कोताहियाँ ज़माने में होती आई हैं, लेकिन इस कदर गलतियाँ कोताहियाँ ना हो कि आप अपनी फैमिली पर ही टॉर्चर करने लग जाएं, अपने बच्चों पर ही टॉर्चर करने लग जाएं और आखिरकार अपने ससुराल को कत्ल की धमकियाँ देना शुरू कर दें। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। आइंदा वक्त सेम टाइम सेम वक्त जो है वो फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।